जिहाद वर्सेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन पाकिस्तानी मदरसा। अच्छा जी, चलिए देखते हैं क्या है। अच्छा ये बताइएगा कि पाकिस्तानी जो मदरसे हैं वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम क्यों नहीं दी जाती, कि सिर्फ वहाँ पर जो दीनी तालीम ही दी जाती है, या कुरान हिफ्ज़ किया जाता है, या हदीस या फ़िक़ह ही पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पर आप समझते हैं कि अगर उनमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाए तो पाकिस्तान की तरक्की में वो जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो तालिबान हैं, वो अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो कैसे समझते हैं कि वहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम होनी चाहिए मदरसों के अंदर? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इसके मुतालिक अपनी नाक़िस राय के होते हुए ये कहूँगा कि दीन इस्लाम जो है इसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं, तो जिसके मुख्तलिफ़ शोबे हैं तो हर शोबे में अफराद काम कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि जो जिस शोबे में है वो उस अपने शोबे में रहकर ही अपने शोबे को प्रमोट करे, उसमें रहकर काम करे। अगर वो अपने शोबे से निकल कर दूसरे में जाएगा या दूसरे शोबों को अपने शोबे में दाखिल करेगा तो इस तरह निज़ाम गड़बड़ हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका जो काम है वो है दुनियावी तालीम देना। यहाँ पर आप डॉक्टर तैयार करें, इंजीनियर तैयार करें, यहाँ पर आप सब कुछ जो दुनियावी लेवल पर है वो तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो मदरसे का माहौल है ये ख़ास माहौल है। यहाँ पर दीनी तालीम है, यहाँ पर आप हाफिज़ तैयार करें, यहाँ पर आलिम तैयार करें, यहाँ पर मुफ्ती तैयार करें, यहाँ पर कुरान मजीद के दाई तैयार करें। तो होना ये चाहिए कि जो मदरसे वाले हैं वो अपना काम करें और जो स्कूल कॉलेजेस वाले हैं वो अपना काम करें। जब वो दोनों अपने अपने दायरे में रहकर काम करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। अब फिर आप ये सवाल करें कि ये कब किस वक्त फिर एक बंदा वो स्कूल अलग पर, लेकिन यही काम तो नहीं हो रहा है सर। ये कहने में तो बड़ी अच्छी बात लगती है, लेकिन क्या वाकई ये हो रहा है? अगर मदरसे को अपना काम करना है तो मदरसा साइंस पर अपने कमेंट्स क्यों करता है? मदरसे में पढ़ाने वाला मौलाना ये क्यों कहता है कि धरती गोल नहीं है, चपटी है, और धरती घूमती नहीं है, साकिन है? सुनिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की। ये क्लिप मैं बार बार 1000 बार और भी चलाऊंगा, इसलिए चलाऊंगा कि आपको समझ आए कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। इसको डिफेंड करने के लिए आप 1000 मेरे पास लॉजिक रख सकते हैं, लेकिन मैं उसे नहीं मानूंगा। इसलिए नहीं मानूंगा कि या तो सही चीज पढ़ाई जाए या फिर गलत चीज नहीं पढ़ाई जाए। और अमूमन हर मदरसे में यही होता है। और मैं सिर्फ पाकिस्तान के मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, और भी दुनिया में कई मदरसे हैं, वहां भी होते हैं, भारत में भी होता है। लेकिन भारत में अब धीरे धीरे थोड़ा चेंज आना शुरू हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हुई है। गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मदरसों को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, वहां पे कंप्यूटर की शिक्षा दी जाएगी, वहां पर साइंस और मैथ भी पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें की जा रही हैं। क्यों बाकी पढ़ाई मदरसे में नहीं कराई जाती, इसकी भी वजह बताऊंगा, अभी सुनते हैं। और फिर मदरसा में अलग पढ़े। 10-12 साल आप जैसे कह रहे हैं कि आपने तालीम हासिल की। अब अगर आप आला तालीम हासिल करना चाहें, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तालीम हासिल करना चाहें, आप डॉक्टर बनना चाहें, इंजीनियर बनना चाहें, तो आपको तो मजीद 10 से 15 साल और मजीद लग जाएंगे। तो इतनी तो आपके पास वो पीछे उम्र की गुंजाइश भी नहीं होगी। देखें कि हमारी ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि हमारे बहुत सारे उलमाए किराम वो आलिम भी हैं और साथ में डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं। ये मसला नहीं होता कि आपकी उम्र कितनी है ना, चंद है। मोस्टली जो मेजोरिटी है वो तो आप समझते हैं कि वो सिर्फ दीनी तालीम ही हासिल करते हैं, उसके बाद में उनको किसी मस्जिद के अंदर इमाम वो लग जाते हैं या किसी मदरसे के अंदर वो मुअल्लिम लग जाते हैं। मैं तो यही समझता हूँ कि ऐसे ही उनका मुस्तकबिल वही होता है। नहीं, सिर्फ इतना नहीं होता। यही तो एक गलत तस्वुर हमने बनाया हुआ ना
کہ ایک مدرسے کا جو مولوی ہے وہ صرف مسجد اور مدرسہ تک ہی بند ہے، ایسا نہیں ہے. جو مدرسے کا مولوی ہے وہ جتنی بھی یعنی کہ شعبہ جات ہیں اور زندگی میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں وہ تمام میں شامل ہے. ٹھیک ہے، آپ دین صرف اسی کو سمجھ رہے ہیں کہ قرآن پڑھنا دین ہے، نماز پڑھنا دین ہے، صرف مدرسے میں رہ کر دینی تعلیم حاصل کرنا دین ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ دین آپ جو بھی کام شریعت کے مطابق کر رہے ہیں نا وہ دین ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ جو شریعت کے مطابق کام کر رہے ہیں وہ دین میں شامل ہے. تو اب چاہے وہ جہاں پر بھی آپ چلے جائیں کہ وہ آپ دین کا کام کر رہے ہیں. اچھا، ایک جو الزام ہمارے پاکستانی مدرسوں کے اوپر لگایا جاتا ہے کہ یہاں سے جہادی تیار ہوتے ہیں اور یہاں سے جہاد کی وہ ٹریننگ لے کے نکلتے ہیں. افغانستان میں بھی یہاں سے مدرسوں کے اندر سے گئے ہیں، انڈیا کے اندر بھی جو کشمیر کا جہاد تھا اس کے اندر بھی گئے ہیں، جیسے کہ اب فلسطین کے اندر بھی یہ جہاد ہو رہا ہے وہاں پر بھی. تو یہ اس میں کتنی حقیقت ہے کہ یہاں سے جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جہاد کی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور یہاں سے جہادی بھی تیار ہوتے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے؟ آپ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں سوال آپ یہ سوال اس بنا پر کر رہے ہیں، میں بتلاتا ہوں. کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ جہاد کوئی بہت بڑی بلا ہے جس سے ملک کو نقصان ہوگا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد نہیں ہونا چاہیے. جہاد ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ میری بات سنیں. آپ یعنی کہ جہاد کے جو اصل کنسیپٹ ہے، جو اصل اس کا تصور ہے یا اس جو اصل مقاصد ہے اس سے آپ ناآشنا ہیں. اغیار نے ہمیں یہ تصور دیا ہے کہ جو جہاد ہے یہ قتل و غارت ہے، یہ خون خرابہ ہے. ٹھیک ہے نا، جہاد کے ذریعے سے ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ تصور اغیار کا دیا ہوا ہے. اگر آپ دین اسلام کی تعلیمات دیکھیں تو جہاد میں تو عزت ہے مسلمان کی، جہاد میں تو شان و شوکت ہے. آپ 1400 سالہ تاریخ اٹھائیں کہ پیغمبر علیہ السلام جب مکہ میں موجود تھے اس وقت جہاد کا حکم نازل نہیں ہوا. تو اس وقت پیغمبر علیہ السلام جو عبادات کر رہے تھے ابتداءً وہ چھپ کر رہے تھے، یعنی کہ چھپ کر علیحدگی میں کر رہے تھے. اور پھر جب تک مکہ میں تھے آپ نے ظلم سہے ہیں، جوابی کارروائی نہیں کی. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کو پھر پتھر بھی لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعن و تشنیع بھی کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا بھی کہا گیا، سب کچھ برداشت کیا. لیکن جب مدینہ میں آئے ہیں تو جہاد کا حکم نازل ہوا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا مقابلہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے عزت و عظمت عطا کیا، پھر فتح مکہ ہوا ہے. اور پھر وہ جو گالیاں دیا کرتے تھے اور وہ برا بلا کہا کرتے تھے اور وہ تانے کسا کرتے تھے ان کو قدموں میں گرایا. تو جہاد میں تو عزت ہے. اور 1400 سالہ تاریخ اس پر گواہ کہ جب جب مسلمانوں نے عالم جہاد کو اٹھایا، اس کو تھاما ہے اور اس کے ذریعے سے کام لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح بھی دی ہے، ان نصرت سے بھی ہمکنار کیا ہے اور ایسے عزت دی ہے کہ جس کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکتا. ہم نے یہ سمجھ لیا کہ جو جہاد ہے. تو پاکستان نے 76 ایئرس میں جہاد کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے 76 ایئرس میں جہاد کیوں نہیں کیا؟ آج جو پاکستان کی اوقات پوری دنیا کے سامنے ہے، پاکستان کی جو حیثیت ہے بھکاریوں والی، وہ کیوں بنی ہوئی ہے؟ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے بڑا سرنڈر آپ کی فوج نے کیا، 93,000 فوجی پینٹ اتارو سیریمنی ہوئی، وہاں پر کیوں نہیں جہاد کیا؟ وہاں پہ بھی سپورٹ مل جاتی، کیوں نہیں کیا؟ صرف باتوں میں ہے، جو اصلی بات ہے آپ لوگ کہتے نہیں ہیں. دیکھیے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انگلی اگر کوئی گڑبڑ کام کر رہی ہے اور 4 اگر ٹھیک کر رہی ہے تو چاروں مل کے 5ویں کو چھپا لو گے. نہیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے. دیکھو یہ 4 چیزیں اچھی ہو رہی ہیں نا. میرا پوائنٹ سمجھے آپ؟ تو 4 اچھی باتوں کے پیچھے ایک بری بات چھپانا یہ بھی غلط ہے. کیا جہاد کے نام پر قتل عام نہیں ہوئے ہیں؟ کیا جہاد کے نام پر قتل و غارت نہیں ہو رہی ہے؟ کیا جہاد کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا نہیں جا رہا ہے، لڑایا نہیں جا رہا ہے، بم نہیں پھوڑے جا رہے ہیں، گلے نہیں کاٹے جا رہے ہیں؟ لیکن اس کو چھپانے کے لیے 4 اچھی باتیں. نہیں، خود سے جہاد، خود کو ٹھیک کرنا. کہاں، کدھر، کہاں ہے، ویئر؟ ہے نا، اس کے ذریعے سے ملک سے میں خون خرابہ ہوگا، قتل و غارت ہوگی، اس سے جو ملک کا بیڑا وہ غرق ہو. ایسا نہیں ہے. جہاد جو ہے اگر ہم اس کو اس کی حدود میں رہ کر کریں گے، ایک امیر عادل جو یعنی کہ امام میں عدل ہو وہ حکم دیتا ہے تو پھر آپ پر جہاد فرض ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر یعنی دشمن حملہ کرتا ہے، ضرورت موقع بنتا ہے، جہاد فرض ہو جاتا ہے. پھر آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے عالم جہاد بلند کرتے ہیں تو پھر اس میں برکات ہیں. یہ آپ سوال
اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ جہاد کی حقیقت سے ناشنا ہے. نہیں میں بالکل آپ نے جو بات کی ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت جہاد کیا اور اللہ پاک نے ان کو کامیابی بھی دی, انہوں نے بے شمار فتوحات بھی حاصل کی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو دور تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آج کا جو دور ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اس وقت جنگیں جو ہے جس طریقے سے لڑی جاتی تھیں, گھوڑوں کے اوپر لڑی جاتی تھی, تیر اور تلوار کے ساتھ لڑی جاتی تھی, آج ہمارے پاس بھی ایٹم بم ہے, ہمارے ساتھ ہمسایہ ملک ہندوستان ہے اس کے پاس بھی ایٹم بم ہے, چائنا کے پاس بھی بم ہے, رشیا کے پاس بھی بم ہے, ایٹم بم ہے. تو یہ تو وہ ویسی جنگ تو رہی ہی نہیں ہے کہ ہم آج جہاد کا اعلان کرتے تو کیا ہم گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلیں گے, ہم کیسے جہاد کریں گے؟ جہاد کا تو طریقہ کار ہی بدل چکا ہے نا. اب دیکھیں ہماری حکومت نے جہاد کا اعلان تو نہیں کیا, کشمیر میں جہاد کا اعلان ہماری حکومت نے تو نہیں کیا. اس میں آپ نے بات کی ہے کہ جو ایک حکمران ہے جب تک وہ جہاد کا حکم نہ دے تب تک جہاد فرض نہیں ہوتا. تو دیکھیں ہماری حکومت نے تو نہیں اعلان کیا جہاد کا کشمیر میں, ہماری حکومت نے تو اعلان نہیں کیا. ابھی ہمارا تو دیکھیں ابھی کھل کے فلسطین کی حمایت کا اعلان بھی نہیں کر رہی ہماری حکومت تو پھر کیسے ہم شرکت کر سکتے ہیں کہ ہمارا حکمران ہی نہیں چاہ رہا کہ جہاد ہو, تو پھر ہم پر فرض ہے کہ ہم وہاں پر جا کر لڑیں. تو کیا اگر وہاں پر جا کے ہم لڑتے ہیں مرتے ہیں تو وہ شہادت ہوگی ہماری؟ دیکھیں کہ جو جہاد کی حقیقت ہے نا وہ اس طور پر فرض ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر مسلمان ملک پر حملہ ہو گیا, ٹھیک ہے, تو اب وہ حالت جنگ میں ہے, وہ اب جنگ کی جو نوعیت ہے وہ بڑھ رہی ہے اور ضرورت پیش آتی ہے کہ ساتھ میں شامل کیا جائے, تو جہاد جو ساتھ والی بستی ہے اس پر فرض ہو جائے گا مسلمانوں کی, پھر اس سے آگے نکل کر ملک میں منتقل ہو جائے گا, پھر ملک در ملک وہ چلتا رہے گا. یعنی جو وہ سلسلہ پھیلتا چلا جائے گا نا تو جو قریب والے ہیں ان پر فرض ہوتا چلا اگر جائے گا. ہمارا حکمران اعلان نہیں بھی کرتا تب بھی ان پہ فرض ہو جائے گا عوام پہ وہاں پہ. دیکھا نا کہ ہم لوگ پابند ہیں. اب یہ جہاد ہم پر فرض ہے یا نہیں, یہ ہمارے جو بڑے علماء کرام ہیں وہ اس کی صحیح حقیقت بتلا سکتے ہیں کہ ابھی جو فلسطین کی صورتحال ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہم پر جہاد فرض ہے کہ نہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جو غم ہے ان کی جو ہمدردی اس میں شامل ہو, ان کے لیے دعائیں کریں, لیکن ہم اس کو اپنا فرض سمجھیں کہ ضرورت پیش آئی ہم تیاری میں رہیں تو ہم اس سے ضرور شرکت کریں گے. حدیث مبارکہ ہے بہت پہلے میں نے پڑھی لیکن ابھی نا مکمل ذہن میں لی ہے, جو خاکہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ اپنے وہ گھوڑے کی یعنی کو تیار رکھیں. بلکہ ہمارا صدر مسئلہ بتایا حدیث مبارکہ تو شاید نہ بھی ہو لیکن بہرحال مسئلہ ذہن میں ہے. وہ صدر نے فرمایا کہ آپ نا ایک گھوڑا تیار رکھ رہے ہیں, اس کو آپ خوراک کھلا رہے ہیں کہ جب بھی مجھے یعنی کہ موقع ملا تو اس کو میں جہاد میں لے جاؤں گا. اسی طرح آپ ایک گاڑی رکھ لیں, ٹھیک ہے نا, اس میں یہ کر لیں کہ جب بھی مجھے ضرورت پیش آئے گی تو میں اس کو جہاد میں یعنی کہ لے جاؤں گا. اسلحہ وغیرہ تیار ہونا چاہیے جہاد کے لیے. اسلحہ وغیرہ کی بات نہیں ہے, یعنی کہ ایک جہاد کی ترغیب کہہ لیں, ٹھیک ہے, جو جہاد کی اہمیت ہے. تو قیامت کے دن یہ اسلحہ یہ جو کار وغیرہ ہے یہ جو گھوڑا وغیرہ جو بھی چیز ہے جہاد کی وہ آپ کے میدان عدل میں یعنی جو میدان عمل ہوگا اس میں شمار کی جائے گی. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاد اس سے خون خراب ہو, یہ آپ کا بالکل غلط تصور ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن ابھی لیکن جو صورتحال ہم پر جہاد فرض ہے کہ نہیں, تو اس لیے میں اپنے ناقص علم کے مطابق کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر جہاد فرض ہے کہ ہمارے بڑے علماء کرام بتلائیں گے, لیکن اتنا سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی ہمدردی میں شامل ہونا چاہیے اور جہاد کی حقیقت سے ہمیں بالکل انکار نہیں کرنا چاہیے. آج جیسے میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, لیکن جس طریقے سے فلسطین کے اندر اس وقت ہو رہا ہے, حماس نے اٹیک کیا پہلے اسرائیل کے اوپر, وہاں پر ان کا نقصان ہوا, ان کی عورتوں کے اوپر بھی بم گرے, ان کے بچے بھی وہاں پر مارے گئے. اس کے جواب میں جب اسرائیل نے اب فلسطین کے اوپر حملہ کیا, غزہ کے اوپر حملہ کیا, تو ہمارے وہاں پر ہزاروں مسلمان کے جو بچے اور عورتیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے, وہ اگر ہم اس کے اوپر حملہ کریں گے تو جوابی حملے میں ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے, تو پھر کیا ہمیں وہاں پر اس طرح کا کام کرنا چاہیے یعنی جس طرح حماس نے وہاں پر کام کیا؟ دیکھیں جواب میں ہمیں نظر آ رہا تھا جب حماس نے حملہ کیا, میں یہ کیمرے کے سامنے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جس طرح کی مرضی مجھ سے لے لے کہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ اب وہاں پر مسلمان عورتوں اور بچوں کی خیر نہیں, کہ جو حماس نے یہ کام کیا ہے نا, اس کے جواب میں اب اسرائیل کو جواز مل گیا ہے کہ وہ ان کے اوپر حملہ کر دے گا اور ان کو قتل و غارت کرے گا. تو یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے جب آپ کا دشمن ایک بہت بڑی طاقت میں ہے اور آپ ایک کم تعداد میں ہیں, وہاں پر اس طرح کا کام کرنا چاہیے تھا؟
دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا نا یہ عقل کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں شریعت جب آ جاتی ہے نا تو اس کے مقابلے میں عقل نہیں آتی. آپ 1400 سالہ تاریخ اٹھائیں، اس میں اکثر یوں ہے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے اور سامنے والے جو مد مقابل ہے دشمن ہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا. اکثر ایسے ہوا ہے. آپ اس چیز کو نہ دیکھیں کہ بہت کم تعداد تھی تو انہوں نے وہ پہلے حملہ کیا پھر ان کو جواز مل گیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے تصور کیا تھا. تصور پورے پاکستان کو پوری دنیا کو یہ دیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، اور خاص طور پر جو عرب ممالک ان پر دباؤ ڈالا جا رہا تھا، اس سے بھی خاص پر سعودیہ عرب، ٹھیک ہے، دباؤ ڈالا اس کو، یعنی کہ سعودیہ عرب وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. اگر خدا نخواستہ سعودیہ عرب جو کہ مسلمانوں کا مرکز ہے وہ تسلیم کر لیتا ہے اسرائیل کو، تو پھر جو جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا جو جواز ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کو بس وہ طاقت ہی نہیں رہے گی. وہ ہمارا مرکز جو تسلیم کر لیا تو وہ اس خطرے کو بھانپ گئے تھے. مطلب ڈیفینڈ کرنا ہے تو کہاں سے کرنا ہے یہ کوئی سیکھے ان سے. اچھا ویسے کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی نے اسرائیل کو ڈیفینڈ نہیں کیا، آپ نے اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں، آپ نے تسلیم نہیں کیا اسرائیل کو، ابھی تک نہیں کیا ہے، نہ شاید کریں گے. کیا فرق پڑتا ہے اسرائیل کی صحت پر یا دنیا کی صحت پر کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیجیے. کیا اسرائیل کو کسی نے ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے سے روک لیا؟ کیا اسرائیل کی آرمی کو پاورفل ہونے سے کسی نے روک لیا؟ یا اس کے اوپر لڑائی کر کے ہی کسی نے اس کے اوپر اتنے چھوٹے سے دیش کو کسی نے روک لیا؟ آج آپ جو یہ مائک کے سامنے آ کے گیان دے رہے ہیں یہ بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے. جس کیمرے سے ریکارڈ ہو رہا ہے اس میں بھی اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے. اور بھی کئی چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں بھی اسرائیلی یہودیوں کی ٹیکنالوجی ہے. کیا کسی نے روک لیا؟ تو آپ کے تسلیم کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں سعودی عرب یا یو اے ای اگر اسرائیل کو تسلیم کر رہے تھے تو اس میں سعودی عرب اور اسرائیل کا فائدہ ہے، سوری سعودی عرب اور یو اے ای کا فائدہ ہے. بزنس بڑھے گا، ٹیکنالوجی ملے گی. بھائی تیل کے کنویں تو ہمیشہ بنے نہیں رہیں گے نا کہ اندر سے تیل نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا. تیل کا کنواں ایک نہ ایک دن تو ختم ہونا ہے نا. تو اگر وہ انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ تیل کا کنواں ختم ہوگا پھر ہم کچھ اور کریں گے، تب تک تو کانڈ ہو جائے گا، پھر تو بھوکمری آنے لگے گی وہاں پہ. تو اس لیے اس کی تیاریاں پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا جو زمانہ ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اور اسرائیل کے بنا ٹیکنالوجی بہت مشکل کام ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یو اے ای، سعودی یا باقی جو عرب ممالک ہیں وہ بھوشیہ دیکھ چکے ہیں کہ اسرائیل کے بغیر کیا ہوگا ان کا اور اسرائیل کو تسلیم کیے کرنے کے ساتھ کیا ہوگا ان کا. تو ظاہر سی بات ہر دیش اپنا فائدہ دیکھتا ہے بھائی، ہر دیش اپنا فائدہ دیکھتا ہے. وہ پاکستان اکلوتا دیش ہے جو اپنا فائدہ نہیں دیکھتا ہے. دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور مکمل تیاریاں تھی کہ جو سعودی عرب ہے یہ اس کو تسلیم کر لے، تو اس خطرے کو بھانپ گئے تھے. انہوں نے کہا کہ روز بروز ہم پر بمباری ہوتی ہے، ایسے تو نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے حملہ کیا. اس سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ کتنی مرتبہ فلسطین پر بمباری ہوئی ہے، ان کے بچوں کو عورتوں کو قتل کیا گیا ہے، خون میں نہایا گیا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ ہم نے مرنا تو ہے، ٹھیک ہے، ہم نے تو قتل ہونا ہے، ہم نے تو خون میں لت پت ہونا ہے، کیوں نہ ہم شہادت کی عظیم نعمت سے سرفراز ہو جائیں. تو پھر چلا کیوں رہے ہیں کہ مدد کرو مدد کرو مدد کرو؟ جب آپ کو پتا ہی ہے کہ مرنا ہی ہے انہیں، تو پھر آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ مرنے دو انہیں تو پتا ہے کہ مرنا ہے. مر کے شہادت ملے گی تو اور اچھی بات ہے. کیسی لاجک دے رہے ہو آپ؟ انسانوں کا مرنا کہیں بھی ٹھیک نہیں، چاہے وہ فلسطین میں مر رہے ہیں چاہے وہ اسرائیل میں مر رہے ہیں. لیکن آپ لوگ یہودیوں کو انسان نہیں مانتے ہو. یہ لڑائی اسرائیل اور حماس کی نہیں ہے، یہ نفرت اسرائیل سے نہیں ہے، یہ نفرت یہودیوں سے ہے، کافروں سے ہے، کسی دیش سے نہیں ہے. یہ لڑائی مسلمان اور نان مسلمان کی ہے. یہ نفرت نان مسلمز کے لیے، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، مطلب جو بھی جتنے بھی آتے ہیں سارے کرسچنز میں سارے لوگ. تو یہ مت کہیے. اور یہ اب دنیا کو پتا چل رہا ہے. پہلے یہ چیزیں چھپی ہوئی تھیں، اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں. جو مائیگرینٹس دوسرے دیشوں میں گئے ہیں جن کو لوگ بڑا آؤ بھگت کر کے نہیں ہم تو وی ویلکم مائیگرینٹس اور یہ وہ،
ان کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، کرے یار یہ تو بھاری گڑبڑی ہو گئی ہے، اب دھیرے دھیرے ان کو ٹھیک کیا جائے گا، ابھی آپ دیکھتے رہیے، میری بات یاد رکھیے گا بس۔ کیوں نہ ہم ایک عظیم انقلاب ہی برپا کر دیں۔ تو انہوں نے اقدامی قدم اٹھایا اور بہت اچھا قدم اٹھایا، جس کا بہترین اور پہلا پھل یہ ملا کہ جو یہ تصور تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے وہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فضا ختم ہو چکی ہے، اب سب کو پتہ چل گیا کہ اسرائیل یہ چیز ہے اور فلسطین یہ چیز ہے، مسلمان یہ چیز ہے اور یہودی یہ چیز ہے۔ اب وہ کھلم کھلا اسلام و کفر نا، وہ تمام ایک جو عقل رکھنے والا ہے، وہ شعور رکھنے والا نہیں ہے، اس کے سامنے آ گیا۔ اس بات سے آپ اکتفا کریں گے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یعنی کہ جہاد جو ہے مسلمان کا ایک اس طرح کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو ہر وقت ایک مسلمان، عام مسلمان بھی اس کو بھی جہاد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے؟ نہیں، دیکھیں آپ، عام مسلمان ایک جذبہ تو رکھنا چاہیے نا، جذبہ ہر آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ یار میں جب بھی موقع آیا تو میں حاضر ہوں گا، جذبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن تقاضے مختلف ہیں، میں نے کہا کہ شعبے مختلف ہیں۔ دین اسلام میں تبلیغ بھی ہے، دعوت بھی ہے، اور اسی طرح درس و تدریس بھی ہے، اصلاحی۔ چلے بہت باتیں ہو گئی یار، ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ جو موٹا موٹی باتیں تھی سمجھ میں آئے گی۔ ٹاپک یہ تھا کہ جہاد ورسز سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایجوکیشن ان پاکستانی مدرسہ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس کا سب سے تازہ اور سب سے بہترین ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں۔ مدرسہ تو چھوڑیے، بنو میں ایک پروفیسر کو معافی مانگنی پڑی ڈارون کی تھیوری پڑھانے کے لیے، مولاناؤں نے اس کو گھیر لیا، بولا کہ جان سے مار دیں گے۔ اس بیچارہ کو بایولوجی میں وہ پڑھا رہا تھا ڈارون کی تھیوری آف ایوولوشن، اور اس سے معافی نامہ لکھوایا گیا، بولا گیا کہ بھیا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، یہ جھوٹ ہے، جو اسلام کہتا ہے وہی صحیح ہے، اور میں آگے سے نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ زیادہ میں کچھ بولوں گا تو شاید آپ لوگوں کو برا لگ جائے گا، تو آپ ہی کے یہاں کے سید مزمل ہیں، بڑے انٹلیکٹ ہیں، انہوں نے کیا کہا تھا میں آپ کو سنا دیتا ہوں، سنیے۔ ڈی سی آفس کے اندر بیٹھے وہ ڈپٹی کمشنر جو کہ ریاست کا ملازم ہے، جو کہ ریاست کو ریپرزینٹ کرتا ہے، جس کا کام یہ ہے کہ ان ملاؤں کے وائلنس سے شیر علی کی طرح کے لوگوں کو بچاتے، اسی کی جو ہے وہ دہلیز پہ جا کے ان ملاؤں نے ایک پورا سٹیج سجایا، شیر علی کو درمیان میں کھڑا کیا اور اس سے ایفیڈیوٹ لیا۔ ایفیڈیوٹ لیا یعنی کہ سٹیمپ پیپر کے اوپر لکھوایا کہ دوبارہ سے وہ یہ گستاخی نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ تھیوری آف ایوولوشن بھی نہیں پڑھائیں گے۔ شرم نہیں آتی لوگوں کو کہ اتنی آسانی سے یہ باتیں کر کے وہ دے گیٹ اوے ود دیٹ، نو بڈی ٹچز دیم ایٹ آل۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ ڈارون کے نظریہ ارتقاء کے اوپر ایمان لے آئیں؟ وائی کانٹ یو سیپریٹ یور ایڈیالوجی ود سائنٹیفک ریلم؟ یہی تو مسئلہ چلا آ رہا ہے، 500-600 سال ہو چکے ہیں مسلمانوں کو مار کھاتے ہوئے کہ انہوں نے امیلگم بنا رکھا ہے، انہوں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم نے مکس کر کے ہی رہنا ہے، سیاست کے اندر، سماجیات کے اندر، پولیٹکس کے اندر، اس کے علاوہ سوشل بیہیویئر کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، سائنس کے اندر اپنے عقائد کو جب تک ہم مکس نہیں کریں گے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، جو کہ ثابت بھی نہیں ہے اسلامک ہسٹری سے۔ تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب جس دیش کی میجورٹی اس طرح کا بیہیو کرنے لگے، آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ مدرسہ اور سائنس اور ایجوکیشن۔ اسی لیے میں نے وہ مولانا کی کلپ سنوائی آپ کو کہ دھرتی ساکن ہے کہ نہیں، اسی لیے آپ اپنی سوسائٹی کو 1400 سال پہلے والی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، آپ اس سے آگے بڑھنے نہیں دینا چاہتے، اور جو بڑھنا چاہتے ہیں، جو تھوڑا بہت ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس بھیڑ جٹانے کی طاقت زیادہ ہے، آپ سامنے والے کو اپنی طاقت سے ڈرا سکتے ہیں، آپ نے اس پروفیسر کو ڈرا دیا، اس پروفیسر سے معافی منگوا لی اور کہا کہ نہیں 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 نہیں، تو اسلام میں کہا گیا ہے وہی صحیح ہے، وہ ڈاروین اور سب بیکار کی بات ہے۔ تو اس پہ افسوس جتانے کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ ہم نے اپنے ریلیجن کو سائنس میں اور پڑھائی میں نہیں گھسایا ہے، ہمارے لیے دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے اسرو کے چیف